नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मख्तलफ़्तुम फ़ीहि मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व मख्तलफ़्तुम, और तुम इख्तिलाफ करो, फी ही जिसमें, मिन शैइन किसी भी चीज़ का, फ़हुक्मुहु इलल्लाह, तो पस उसको अल्लाह की तरफ राजे करो। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी, वही अल्लाह मेरा रब है, अलैहि तवक्कलतु, मैं उसी पर तवक्कल करता हूँ, व इलैहि उनीब, और उसी की तरफ मैं रजू करता हूँ। इस आय करीमा का एक हिस्सा हमने परसों समझने की कोशिश की थी। अच्छा, मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि इस आय करीमा के जो मुहामिल है उसमें एक ये है कि जिस चीज़ का हुक्म तुम्हें मालूम ना हो वो अहले इल्म और अहले फतवा से पूछ लो। ये इसके मुहामिल में एक ये भी है। अपनी अकल से कोई राय मत कायम करो। क्यों? अकल के साथ आमेज़श होती है वहम की और ख्यालात की। लिहाजा अगर किसी भी जगह पर शैतान ने कोई शुबहा डाल दिया, बिलखुसूस तौहीद के मामला में, तो आपका ईमान जाता रहेगा। अब जितने बातिल फिरके मार्ज़े वजूद में आए वो इस वजह से आए, उन्होंने अपने अकल से तरह तरह की तसरीहात निकाली और नतीजा ये निकला कि तसरीहात निकालने की वजह से वो दीन हक से गुमराह हो गए। तमाम बातिल फिरकों के बुनियाद में अगर आप देखें तो अकल का ताल्लुक है कि उन्होंने तसरीहात अकल से की हैं, नतीजा उसका उल्टा गया। जिस तरह मौजूदा दौर में दो बड़े फितने हैं, एक गामदी और एक मिर्ज़ा जेलमी। ये हर बात अकल की कसवटी पर लेकर आते हैं। अकल ये कहती है, अकल ये कहती है, अकल ये कहती है, और बातिल रास्ते पर निकलते जा रहे हैं। इस तरह के तमाम, और ये बीमारी खानगाहों तक भी पहुंची। जोहला जो गद्दी नशीन बने, उन्होंने बिला वजह बगैर किसी मकसद के अपने तशख़्ख़ुस को उबारने के लिए अकल से नए नए जो है ना वो फतवे जारी किए। किसी ने कहा टोपी के नीचे लाइन सब्ज़ रंग की, किसी ने कहा रेड लाइन की, किसी ने कहा गले में पटका फलाने रंग का, ये तशख़्ख़ुस होगा हमारा। जबकि हमारे आका ने 1,24,000 सहाबा में या 1,40,000 सहाबा में कोई तशख़्ख़ुस नहीं रखा। हुजूर का महबूब लिबास सफ़ेद, दस्तार सफ़ेद। एक मौका पर स्याह भी इस्तेमाल फरमाई। यह हुजूर के महबूब लिबास हैं, उसके अलावा नहीं। तो ये जो जहालत की वजह से तशख़्ख़ुस के नज़रियात निकले, ये भी जहालत और अकल की वजह से आए। इसलिए रोका गया है कि अकल को, वो इकबाल कहता है ना, बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क, अकल महवे तमाशाए लबे बाम है। अकल तो अभी सोच रही थी और इश्क ने इब्राहिम को उठाया और आगे नमरूद में पहुंचा दिया। तो अकल को से कोई फैसला नहीं, फैसला इसे। अच्छा, इस आया में जो अकल की बीमारी ने एक और मार दी, कुछ लोगों ने कहा फ़हुक्मुहु इलल्लाह, इसका मतलब यह है कि जब भी किसी मामला में इख्तिलाफ आए नस की तरफ रजू करो। लिहाजा नस कती कुरान है, कुरान के होते हुए किसी हदीस की ज़रूरत नहीं, इज्तिहाद की ज़रूरत नहीं, क़ियास की ज़रूरत नहीं।
ان نے باقی تمام شرع کے جو اصول تھے ان کا انکار کر دیا. جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، وہ ایک ہی رونا روتا ہے، بس قرآن قرآن قرآن، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث سے حجت ہی نہیں ہے. اگر حدیث کو حجت کے زاویے سے نکال دیں، قرآن کی ایک آیا پر بھی عمل نہیں ہو سکتا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کر کے دکھاؤ. حدیث کو بالکل ایک طرف رکھ لو، حدیث کو حجت نہ بناؤ. قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کس پر کتنی دینی ہے، کس کا کیا نصاب ہے، یہ سارا تو حدیث سے آیا ہے. تو ہم حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جبکہ ہماری سچی ماں سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو فرمایا حضور کا اخلاق سمجھنا تو قرآن پڑھ لو. خلقہ القرآن. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جواب دیا ان کا خلق قرآن ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ نے کہا فحکمہ الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اجتہاد قیاس یا حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بس جس بھی معاملہ میں اختلاف ہو اسے اللہ کی طرف رجوع کرو، اور باقی چیزوں کا انکار کر دیا. اچھا، کچھ نے کہا عقل سے فحکمہ الی اللہ، نصوص کی طرف رجوع کرو، اور نص کس کو قرار دیا؟ قرآن اور حدیث کو. کہا قرآن اور حدیث جو ہے نا یہ دو نصیں ہیں، اجتہاد کوئی نص نہیں ہے، قیاس کوئی نص نہیں ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں قرآن نص سے قطعی ہے، حدیث نص سے ظن ہے، اجتہاد اور قیاس یہ بھی دو نصیں ہیں. اور میں نے اس کے لیے حضرت معاذ والی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی پرسوں، کہ سرکار نے جب حضرت معاذ کو گورنر یمن کا بنا کر بھیجا، پوچھا معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ اللہ کے قرآن سے، اگر نہ ملا پھر رسول اللہ کی سنت سے، جو حضور حضرت معاذ سے خود پوچھ رہے ہیں. کہا اگر وہاں نہ ملا تو کہا میں کیا کروں گا؟ کبار صحابہ کے اجماع سے فیصلے کروں گا، کہ بڑے صحابہ کے بارگاہ میں ایسے مقدمے آئے تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا. سرکار نے فرمایا اگر کبار صحابہ کے مقدمات نہ ملے تو پھر کہا پھر میں اپنی رائے قائم کروں گا. تو سرکار نے کیا کہا؟ اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے مجھے استصواب رائے رکھنے والے گورنر عطا کیے. سرکار نے یہ تو نہیں کہا معاذ تو کون ہوتا ہے رائے قائم کرنے والا، قرآن میں ڈھونڈ، رسول اللہ کی سنت میں ڈھونڈ، کبار صحابہ میں ڈھونڈ، اگر نہ ملے تو خاموش ہو جانا، فیصلہ مت سنانا. نہیں، سرکار نے ان کے بات کو قبول کیا، مانا. تو رائے قیاس یہ بھی ایک شرع کے اصولوں میں سے اصول ہے. اب دیکھیے یہ اصول قرآن سے ثابت ہے، محض یوں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، یہ سورہ حشر کی آیا ہے. اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو، اے بصارت والو. اب اعتبار کا معنی کیا ہے؟ اعتبار کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی نظیر کی طرف لوٹانا، اس کی مثل کی طرف لوٹانا، کسی چیز کو اس کی مثل کی طرف لوٹانا، یہ ہے. لہذا کیا ہوگا؟ جو حکم اصلی شے میں ہوگا وہی حکم اس نظیر میں بھی لگایا جائے گا، مثال میں بھی لگایا جائے گا. یہ اعتبار کا معنی یہ ہوتا ہے. اب قرآن نے کہا عقل والو اعتبار کرو، عبرت حاصل کرو، اعتبار کرو. اب قرآن نے خود حکم دیا اعتبار کرنے کا. اعتبار کا معنی ہے کہ کسی چیز کو اس کی نظیر کی طرف لوٹانا. کیا؟ جو حکم اصل میں ہے وہی نظیر میں بھی حکم لگے گا. کیوں؟ علت، ایک علت کی وجہ سے. اب یہ کہاں کہا گیا؟ یہ کہا گیا ایمان والوں کو، اور پیچھے حکم کس کا ہے؟ کافروں کو. پیچھے سارا تذکرہ کافروں کا آ رہا ہے، آیت کے اختتام پر کہا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے عقل والو عبرت حاصل کرو. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ احکام مت کرنا جو کافروں نے کیے اور ان پر عذاب آیا، وہ کام تم مت کرنا. اب کیا مطلب؟ جس سبب سے کافروں پر عذاب آیا اگر تم نے کیا تو سبب پایا گیا، جو حکم کافروں کے لیے عذاب کا آیا وہی تمہاری طرف آ جائے گا.
تو اصل کافر ہے، تم نذیر ہو، تو جو حکم اصل کے لیے وہی نذیر کے لیے آ جائے گا۔ اب قرآن تو خود رائے کا حکم دے رہا ہے، اجتہاد کا حکم دے رہا ہے کہ اجتہاد سے فیصلہ کرو۔ اب قرآن نے کہا وہ کام مت کرنا جو کافروں نے کیے، اگر کیے تو ان پر عذاب اللہ کا آیا تھا۔ تم مسلمان ہو، تم کافر تو نہیں ہو، لیکن چونکہ کام ایک جیسے ہو گئے، لہذا جب سبب ایک پایا گیا تو علت ایک پائی گئی، تو حکم مشترک ہو جائے گا، اور وہ حکم کیا ہوگا؟ عذاب کا، تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا۔ وہ کام نہ کرنا، کم ناپنا مت، کم تولنا مت، مال بیچنے کے لیے جھوٹ مت بولنا۔ جس طرح کافر ان کاموں کی وجہ سے غرق ہوئے، تم بھی غرق ہو جاؤ گے۔ اچھا، وہ دنیا کے نقشے سے مٹائے گے، تمہیں نقشے سے مٹایا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کا محبوب سے وعدہ ہے۔ تمہارے لیے کیا سزا ہوگی؟ تمہارے اندر سے برکتیں اٹھا لی جائیں گی، اور آج برکتیں نہیں ہیں۔ برکتوں کے اٹھنے کا سبب یہی ہے نا، کم ناپنا، کم تولنا، جھوٹ بولنا مال بیچنے کے لیے، تو اللہ نے برکات اٹھا لی ہیں، تو عذاب تو ہے۔ اب ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، تو یہ قرآن نے حکم دیا۔ پھر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اجتہاد کیا، حالانکہ حضور صاحب شرع تھے، اس کے باوجود امت کے لیے حضور نے اجتہاد چھوڑا۔ حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے آ کر عرض کیا، حضور میری بہن فوت ہو گئی، اور میری بہن پر 2 مہینے کے روزے ہیں، اس کے ذمے ہیں 2 مہینے کے روزے، اب میں کیا کروں؟ اب سرکار دیکھنا اجتہاد کیسے کر رہے ہیں۔ اب قرآن میں تو ایسا کوئی حکم نہیں تھا کہ اگر کوئی ایسا انسان مر جائے کہ جس کے ذمہ 2 ماہ کے روزے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا۔ اب حضور شارع ہیں، تو حضور جو بھی ارشاد فرما دیتے وہ درست تھا، صاحب شریعت ہے، وہ شریعت بن جانا تھا، لیکن سرکار نے یوں نہیں کیا۔ اب دیکھیے سرکار اجتہاد کیسے کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ ایک بات بتاؤ، اگر تیری بہن پر لوگوں کا قرض ہوتا پھر تو نے کیا کرنا تھا؟ اب اجتہاد کا دیکھیے انداز۔ فرمایا اگر تیری بہن پر لوگوں کا قرض ہوتا تو پھر تو نے کیا کرنا تھا؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ادا کرتی، تو فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے، یہ بھی ادا کرو۔ لوگوں کے قرض سے اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب سرکار نے اسے کیا کہا؟ 2 مہینے کے روزوں کا فدیہ ادا کرو اپنی بہن کی جانب سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اپنی بہن کی جانب سے تم 2 مہینے کے روزے رکھو، ظاہر ہے رمضان کے روزے تھے، تو رمضان میں وہ اپنے رکھے گی یا بہن کے رکھے گی؟ تو کیا تھا؟ 2 مہینے کے روزوں کا فدیہ ادا کرو۔ تو فرمایا اگر بہن پر لوگوں کا قرض ہوتا تو تو نے ادا کرنا تھا نا۔ تو اب سرکار نے اجتہاد کیا یا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا، اصل حکم کیا ہے؟ اللہ کا لوگوں کا قرض۔ اب حضور نے اللہ کے قرض کو لوگوں کے قرض پر قیاس کر کے حکم دیا ادا کرو۔ اسی طرح یہی حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن نے حج کی نظر مانی تھی لیکن میری بہن فوت ہو گئی، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے یہاں پھر وہی اجتہاد کیا۔ سرکار نے فرمایا اگر تیری بہن نے لوگوں کا قرض دینا ہوتا تو پھر؟ اس نے کہا جی پھر میں نے ادا کرنا تھا۔ فرمایا پھر یہ اللہ کا قرض ہے، یہ بھی ادا کرو، بہن کی جانب سے حج کرو۔ تو سرکار نے اجتہاد فرمایا یا نہیں فرمایا؟ تو سرکار تو خود ہی، حالانکہ صاحب شرع ہیں، جو فرما دیتے وہی شریعت بن جاتی، لیکن شریعت نہیں، سرکار نے امت کے لیے اجتہاد کا راستہ کھولا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیے اگر ہم اجتہاد اور قیاس کا راستہ بند کر دیں، میں نے آپ کو مثال دی تھی، اڑتے جہاز میں نماز، قرآن میں، حدیث میں اور متقدمین میں کہیں بھی اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ چلتی ٹرین میں نماز، کوئی مثال نہیں ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، کوئی مثال نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن کے اعلان سے روزہ شروع کرنا اور ٹیلی ویژن کے اعلان سے روزہ ختم کرنا، کوئی مثال نہیں ملتی۔ متقدمین میں، اجماع امت میں، تمام قرآن میں، حدیث میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اچھا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔
متقدمین میں، اجماع امت میں، قرآن میں، حدیث میں کوئی نہیں۔ آنکھ میں قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کوئی مثال نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انتقال خون سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اسی طرح پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پر اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب یہ کدھر جائیں گے آپ؟ یہ سارے مسائل آپ کہاں سے نکالیں گے اگر آپ قیاس اور اجتہاد کا راستہ بند کر دیتے؟ لہذا قیاس اور رائے کا راستہ اور اجتہاد کا راستہ کھلا رکھنا پڑے گا۔ اب دیکھیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ نے قیاس کیا اور سرکار نے صحابہ کے قیاس کو تسلیم کیا، اور کسی صحابی کے قیاس کو حضور نے رد نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثالیں، حضور بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، تشریف فرمائے، صحابہ پاس بیٹھے ہیں، حضرت عمر حضرت ابوبکر بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ اچانک حضور اٹھے اور کہیں نکل گئے، دوپہر کا وقت ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، حضور کہاں چلے گئے؟ بتا کر بھی نہیں گئے۔ خدا نہ خواستہ کوئی بار کوئی دشمن حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اب صحابہ ڈھونڈنے نکلے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے زیادہ دوڑ میں نے لگائی، جدھر سے خوشبو آتی گئی میں ادھر ہی دوڑتا گیا۔ پھر میں نے جا کر دیکھا بنو نجار کا ایک باغ تھا، وہاں خوشبو رک گئی۔ میں نے کہا یقیناً حضور اس کے اندر ہوں گے۔ اب میں نے باغ کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع کیا۔ میں اس قدر پریشان تھا حضور کو ڈھونڈنے کے لیے، مجھے دروازہ ہی نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک سوراخ ہے جس سے باہر سے اندر باغ کو پانی جاتا ہے، میں گھس کر اسی سوراخ سے اندر چلا گیا۔ نام عبد الرحمن۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ، مطلب وہی بلی کی طرح گھس کر چھوٹے سے سوراخ سے اندر آ گیا۔ میں نے عرض کیا حضور ہاں ابو ہریرہ۔ اچھا کیا ہوا؟ اتنے پریشان کیوں؟ حضور آپ اچانک بغیر بتائے اٹھ کر آ گئے، ہم پریشان ہو گئے کہ حضور کہاں گئے، کسی دشمن نے کوئی نقصان نہ، اور صرف میں نہیں ہوں، سارے صحابہ جو مجلس میں تھے وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ اچھا، سرکار نے فرمایا یہ لے میرے نالین دونوں اور جا، اور جو تجھے ملتا جائے نا اس کو کہتے جانا، جس نے صدق کے دل سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ، اسے کہنا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ابو ہریرہ حضور کے نالین لے کر نکلے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو ملا وہ حضرت عمر بن خطاب ہے۔ ابو ہریرہ یہ نالین حضور کے، کدھر؟ یہ اعلان کا حکم ملا ہے، فرمایا پلٹ جاؤ۔ کہا عمر حضور کا فرمان ہے میں نہیں پلٹوں گا۔ حضرت عمر نے ایک مکہ مارا سینے پر، ابو ہریرہ وہ جا کر پڑے، اٹھے روتے ہوئے دوڑ لگائی باغ کی طرف، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے روتے ہوئے۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ میں جا رہا تھا اعلان کرنے کے، پہلا بندہ عمر ملا، میں نے کہا حضور کا یہ فرمان لے کر سنانے چلا ہوں، انہیں مجھے روکا، میں نہیں روک رہا تھا، انہیں مکہ مارا اور میں گر گیا، اور حضور میں روتا ہوا آپ کی بارگاہ۔ اتنی دیر میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے باغ میں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ابو ہریرہ کو تو نے مارا؟ جی حضور میں نے مارا ہے۔ کیوں بھائی؟ حضور یہ حکم اگر سب نے سن لیا پھر نمازیں کون پڑھے گا؟ پھر عمل کون کرے گا؟ وہ تو اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اب عقل حضور کی زیادہ یا حضرت عمر کی؟ قوت فیصلہ حضور کے پاس ہے یا عمر کے پاس؟ وہی خدا کو حضور جانتے ہیں یا عمر جانتے ہیں؟ حضور جانتے ہیں نا۔ لیکن حضور نے یہاں کیا کیا؟ عمر کی رائے کو قبول فرماتے فرمایا ابو ہریرہ میرے نالین واپس کر دے، اعلان نہیں کرنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ حضور کے فیصلے کو عمر نے رد کیا، نہ ہرگز نہیں۔ مسئلے دو تھے۔ مسئلے دو کیا تھے؟ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ پیغام ہے خواص کے لیے۔ کیوں؟ ابو ہریرہ نے آ کر کہا نا صحابہ بھی چاہ رہے ہیں، تو یہ حکم تھا صحابہ کے لیے، لیکن خطرہ تھا صحابہ کے ذریعے یہ حکم عام لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ صحابہ تو نماز نہیں چھوڑیں گے لیکن عام لوگوں نے چھوڑ دینی ہے، اس لیے حضرت عمر کی رائے کو حضور نے پسند کیا اور روک لیا۔ دوسرا، حضرت عمر ایک مرتبہ ایک فرمان سن چکے تھے جو صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضور ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کر رہے تھے، سرکار نے حضرت معاذ سے فرمایا معاذ میرا جی چاہتا ہے میں اعلان کر دوں۔ حضور کس بات کا؟
جس نے حق کے ساتھ کلمہ پڑھا اس پر جنت واجب. حضور پھر کرتے کیوں نہیں؟ فرمایا ڈر ہے امت عمل چھوڑ دے گی. اب حضرت عمر کے ذہن میں وہ حدیث موجود تھی. کیوں؟ جب حضور حضرت معاذ سے باتیں کر رہے تھے نا، سوائے حضرت عمر کے وہاں کوئی نہیں تھا. اب حضرت عمر نے کہا حضور ایک تو معاذ سے آپ خود فرما رہے تھے یہ بات، اور آج آپ کی رحمت جوش میں آ گئی ہے کہ صحابہ اتنے میرے جان نثار ہیں کہ میں اٹھ کر آیا تو ان کی جان پر لالے پڑ گئے اور یہ پیچھے بھاگتے ہوئے مجھے ڈھونڈنے لگے. تو حضور کی رحمت جو بن پر تھی، تو رحمت کی وجہ سے یہ حضور نے فرمایا تھا. لیکن حضرت امت نے رائے دی، حضرت عمر نے رائے دی کہ حضور نہیں، اس سے امت عمل نہیں کرے گی. لہذا سرکار نے حضرت عمر کی رائے کو کیا کیا؟ قبول فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ عمر نے جو قیاس کیا تھا حضور نے اس کو پسند فرما لی. تو قیاس کا اگر راستہ بند کیا جائے تو حضرت عمر کی اس حدیث کو کدھر لے کر جاؤ گے؟ پھر اور دیکھیے، غزوہ احزاب ہوا. غزوہ احزاب میں بنو قریظہ کے یہود نے غداری کی، حضور سے جو عہد کیا ہوا تھا ساتھ دینے کا وہ ساتھ توڑا اور مکہ والوں کا ساتھ دے دیا. اب غزوہ احزاب سے جو ہی فارغ ہوئے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اب گھروں میں نہیں جانا، اسی طرح مسلح سیدھے بنو قریظ میں جاؤ اور بنو قریظ کو سبق سکھا کر ان کو یہاں سے نکال کر اب آنا ہے، ان یہودیوں کو. اب سرکار نے اعلان کیا کیا؟ بھائی عصر کی نماز بنو قریظ میں جا کر پڑھنی ہے. اب حضور نے حکم یہ دیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے. اب صحابہ جا رہے تھے، راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا. اب کچھ نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو. کچھ نے کہا نہیں، حضور کا فرمان ہے بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے، بنو قریظہ میں ہی پڑھیں گے. اب ایک ٹولے نے راستے میں نماز پڑھ لی کہ کہیں وقت نکل نہ جائے، اور دوسروں نے کہا نہیں، حضور کا جو فرمان ہے اسی پر عمل ہوگا، بنو قریظہ میں ہی جا کر پڑھیں گے. اب آدھوں نے بنو قریظہ میں جا کر پڑھی، آدھوں نے راستے میں پڑھ لی عصر کی نماز. اب سرکار جب بنو قریظہ میں پہنچے، مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا. حضور آپ کا حکم تھا بنو قریظہ میں نماز پڑھنی، ہم نے نماز بنو قریظہ میں پڑھی، نے راستے میں پڑھ لی، اب ان کی نماز کا حکم کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا دونوں درست ہیں. سرکار نے فرمایا نماز دونوں کی ہو گئی اور دونوں درست ہیں. کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ قریظہ میں جلدی پہنچنا ہے، مقصد اصل یہ تھا کہ جلدی پہنچنا ہے. اب راستے میں جن نے نماز پڑھ لی وہ بھی درست ہیں. حضور نے دونوں کی رائے کو پسند فرما لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں رائے کا صاحب رائے کو رائے کا اختیار ہے. اب ایک طرف فرمان رسول ہے، ایک طرف صحابہ کی ایک جماعت نے اپنی رائے سے راستے میں نماز پڑھ لی، تو حضور نے یہ تو نہیں کہا نماز نہیں ہوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ قیاس اسلام میں جائز ہے. اب تیسری اور آخری مثال، غزوہ ذات السلاسل میں امامت کے فرائض حضرت عمر بن عاص کو دیے گئے کہ صحابہ جہاں جہاں قیام کریں گے نماز عمر بن عاص پڑھائیں گے. اچھا، ایک شب حضرت عمر بن عاص پر غسل فرض ہو گیا، شدت کی سردی تھی، یہ غزوہ شدید سردی میں ہوا تھا، غزوہ ذات السلاسل. ٹھیک ہے، اب صبح ہوئی، کہا اگر غسل کیا تو میں تو مر جاؤں گا، جتنی ٹھنڈک ہے اور اوپن جگہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ راستے میں قیام کیا ہوا، تو یہ تو ٹھنڈے یخ پانی سے اگر وضو کیا ہم تو مارے جائیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ تیمم کر کے فجر کی امامت کر دی، نماز تو پڑھا دی، لیکن بعد میں صحابہ کو بتا دیا دیکھو میرے اوپر غسل فرض ہے اور میں نے تیمم کیا ہے. اچھا، یہ مقدمہ واپسی پر دربار رسالت میں آ گیا. حضور اس نے جنبی حالت میں ہمیں فجر کی نماز پڑھا دی، غسل اس پر فرض تھا. سرکار نے فرمایا عمر بن عاص تو نے غسل فرض ہوتے ہوئے نماز پڑھا دی؟ عرض کی حضور ہاں، میں نے تیمم کر لیا تھا. فرمایا کیوں؟ کہا اللہ کا قرآن کہتا نہیں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل مت کرو. تو حضور میں اگر نہ آتا تو میں نے تو قتل ہو جانا تھا، میں نے تو مر جانا تھا ٹھنڈک سے. کہتے ہیں سرکار کھل کھلا کر مسکرائے اور فرمایا تیری نماز ہو گئی ہے. حضور نے نماز کو جائز قرار دے دیا. ابھی تیمم کے احکامات نہیں آئے تھے، یہ اس سے پہلے کب آگے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں تیمم کے احکامات آگے سارے کہ یہ صورتوں میں تیمم جائز ہے. اب حضرت عمر بن عاص نے قیاس کیا قرآن کی آیت پر
کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنی نفسوں کو قتل نہ کرو، اور وہاں جنبی کا حکم تو نہیں تھا، وہاں تو مطلق حکم ہے، وہاں تو مطلق حکم ہے۔ اسی طرح میں ایک محفل میں گیا ہوا تھا تو وہاں سوال ہو گیا کہ یہ سگریٹ نوشی جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وہ ایک دو دوستوں نے کہا جی کہ اس میں حرمت والی کوئی بات نہیں ہے، یہ جواز کا فتویٰ ہے۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی یہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ سگریٹ سے منہ میں بدبو رہتی ہے، اور حکم یہ ہے کہ بدبو منہ میں لے کر مسجد میں مت آؤ، کیونکہ فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، رحمت کے فرشتوں کو۔ دوسرا میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو میں نے کہا ہاتھ سے سگریٹ پیا جاتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو میں نے کہا جو ڈبیا سگریٹ کی ہوتی ہے اس پر جو تصویر ہوتی ہے وہ تصویر بتا رہی ہے کہ سگریٹ کینسر سرطان کا سبب ہے اور یہ جگر اور معدے کو ختم کرتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنے کا حکم آیا یا نہیں آیا؟ تو دو تین مفتیان عظام اور بیٹھتے انہوں نے کہا جی بالکل صحیح کہا ہے۔ اب رائے جو ہے نا، رائے کا اختیار ہے کہ مسلمان صاحب رائے ہے تو وہ رائے کا کر سکتا ہے اگر صاحب رائے ہے، لیکن پیچھے اصل میں نص ہونی چاہیے، اس نص سے پھر آپ اصل کا حکم نظیر پر لگا سکتے ہیں۔ اب ایک آخری بات، غزوہ تبوک تھا، ٹھیک ہے، تو غزوہ تبوک کے راستے میں صحابہ کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا۔ اس غزوے میں وقت بہت لگا، زاد راہ ختم ہو گیا۔ اب حضور کی بارگاہ میں صحابہ آئے، حضور جو تو سواریوں کے لیے اونٹ ہے نا انہیں تو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن جو اونٹ ہم پانی یا دوسرا سامان لادنے کے لیے لائے نا، حکم ہو تو ہم انہیں ذبح کر کے کھانا شروع کر دیں، کیونکہ زیادہ راہ تو ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، تو اگر آپ حکم دیں تو ہم ان اونٹوں کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب سرکار نے اجازت دے دی۔ اب یہ بات حضرت عمر کے خیمے تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر نکلے باہر، فرمایا جتنی دیر تک میں رسول اللہ سے بات نہ کر لوں خبردار کوئی اونٹ ذبح نہیں کرے گا، کسی اونٹ کو ہاتھ مت لگانا، ابھی مجھے رسول اللہ سے بات کرنے دو۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور اگر یہ کام شروع ہو گیا اس غزوے کا تو پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی، تو یہ تو سارے اونٹ ختم ہو جائیں گے، آج پانی والے کھانے لگے ہیں، کل بھوک لگے گی، پھر سواریوں والے شروع کر دیں گے، پھر واپس کیسے جائیں گے ہم، جنگ کیسے لڑیں گے؟ سرکار نے فرمایا عمر پھر یہ تو بھوک سے مر جائیں گے۔ کہا نہیں حضور ایک رائے دیتا ہوں، اب ایک طرف فرمان رسول ہے، اب حضرت عمر اپنی رائے دینے لگے۔ رائے کیا ہے میری؟ تمام صحابہ کے پاس جو جو بچا ہے نا وہ اکٹھا کر لیا جائے، حضور اس پر دعا فرما دیں، مجھے یقین ہے اللہ برکت دے دے گا۔ اب رائے دیکھو کیسی دے رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا عمر تم ہی اعلان کر دو۔ اعلان کر دیا، وہ صحابہ جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کر آیا، کوئی کھجور لے کر آیا، ٹھیک ہے، کوئی سالن کا قطرہ لے کر آیا، کوئی زیتون کا قطرہ لے کر آیا، اس طرح قطرے قطرے کے لفظ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو جب دسترخوان پر یہ سارا کھانا گٹھا ہوا تو 2 بندوں کا کھانا بھی نہیں بنتا تھا، اور فوج کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ سرکار نے کیا کیا؟ اس پر برکت کی دعا فرمائی، فرمایا پہلے اپنے برتن بھرو، سب نے برتن بھر لیے، جو زیادہ راہ کے ٹفن تھے نا پاس سب نے بھر لیے، فرمایا آپ دسترخوان پر بیٹھ کر جی بھر کے کھا لو، کھا لیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا تھا حضور نے جب کھانا منگوایا تھا وہ زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، لیکن حضور نے کیا کیا؟ حضرت عمر کی رائے کو پسند کر کے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ تو رائے تو صحابہ حضور کی زندگی میں بھی دیتے تھے، اور رائے کا نام قیاس ہے، تو ہم قیاس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حجت شرعی نہیں ہے، قیاس حجت شرعی ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے قیاس کا راستہ اگر بند کر دیا جائے تو پھر شریعت کے احکامات پر عمل ممکن ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے جن لوگوں نے اس آیت سے یہ مفہوم نکالے وہ اصل میں غلط سمت چلے گئے، کیونکہ انہوں نے عقل کا سہارا لیا، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عقل کا سہارا لینے والے ہمیشہ خطا کھاتے ہیں۔ عقل کا سہارا نہیں لینا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق